अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को अपनी कम अक्ली की वजह से अपना ही दुश्मन बना लेते हैं। वालिदैन को अपनी इज़्ज़त किस तरह करवानी है और किस तरह बच्चों की दुश्मनी से बचना है, इन सब बातों को जानने के लिए मेरी ये वीडियो मुकम्मल एंड तक देखिए। साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों की दुश्मनी से बचने के लिए और अपनी इज़्ज़त करवाने के लिए वालिदैन को ये 6 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे मोहतरम वालिदैन, सबसे पहले ज़रूरी बात तो ये है कि आपके बच्चे चाहे उम्र में छोटे हों या बड़े, अगर वो आपकी कदर नहीं करते, आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे मौके पर फ़ौरी गुस्सा होने की बजाय आपको कुछ ज़रूरी इक़दामात करने होंगे। ये वो 6 इक़दामात हैं जिन्हें बर्दाश्त करना आसान नहीं, लेकिन अगर आप सब्र के साथ इन्हें अपना लें तो आप खुद देखेंगे कि यही बच्चे दोबारा आपकी तरफ लौट आने लगे हैं। मेरी वीडियो को मुकम्मल और एंड तक देखें, इसलिए कि इसको आखिर तक समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका असल फ़ायदा आप ही को पहुंचने वाला है। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से सवाल कीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने बच्चों से मोहब्बत और नरमी से समझाने की कोशिश की हो, लेकिन उसने मानने की बजाय बदतमीज़ी का रास्ता इख्तियार किया हो? क्या कभी इसके अंदाज़े गुफ्तगू ने आपके दिल को ठेस पहुँचाई है? बच्चों का सिर्फ रवैया ही नहीं, बल्कि उनके अल्फाज भी सीधे दिल में उतर जाते हैं, जिनसे वालिदैन के जज्बात को गहरा असर पड़ता है और बदले में वालिदैन भी गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आप माँ बाप हैं। आपने अपनी औलाद के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी होती हैं, रातों की नींदें कुर्बान की होती हैं, अपनी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करके उनकी खुशियों को तरजीह दी होती है। तो दिल में ये ख्वाहिश पैदा होना बिल्कुल फितरी है कि बदले में इज़्ज़त और एहतराम मिले। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई गुस्सा मसाइल का हल है या हर बार गुस्सा सिर्फ फासले बढ़ा देता है? अक्सर वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चों पर सख्ती की जाए या कभी कभार मारपीट या फिर शायद बच्चों को सीधा कर देगी और वो एहतराम करना सीख जाएंगे। बज़ाहिर वक्ती तौर पर बच्चे खामोश हो जाते हैं, मगर अंदर से इनके दिलों में एहतराम कमज़ोर पड़ने लगता है। बच्चे अपने वालिदैन से अंदर ही अंदर दिल में बदज़न होने लगते हैं। अब सवाल ये है, क्या यही वो रास्ता है? क्या इज़्ज़त ज़बरदस्ती या गुस्से से हासिल की जा सकती है? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे न सिर्फ बात माने बल्कि दिल से उनकी इज़्ज़त भी करें, मगर उसके लिए खुद को बदलना पड़ता है, क्योंकि दर हकीकत वालिदैन होना सब्र और बर्दाश्त का नाम है। बच्चों को अपना दुश्मन बनाने की बजाय अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी इज़्ज़त करें और आपसे प्यार मोहब्बत के साथ रहें, तो वालिदैन को चंद मुश्किल मगर ज़रूरी बातों का ख्याल रखना होगा। पहली अहम बात यह है कि जब बच्चे बदतमीज़ी करें, आपकी बात काट दें या आपके लहजे और बात को अहमियत ना दें और छोटे बड़े का किसी भी लम्हे लिहाज ना रखें। अक्सर माँ बाप ऐसे वक्त में अपनी हर बात, हर फैसला और हर रवैया बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक ढालना शुरू कर देते हैं ताकि माहौल ख़राब ना हो। यही वो गलती, सबसे बड़ी गलती है जो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते की बुनियाद को कमज़ोर बना देती है। असल में वालिदैन इस रवैये के ज़रिए गैर शऊरी तौर पर बच्चों के ख़तरनाक पैगाम दे रहे होते हैं, और ये पैगाम अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से मुंतकिल हो रहे होते हैं। ऐसे में वालिदैन अपनी अहमियत को बच्चों की रज़ा से वाबस्ता कर लेते हैं। बहुत से वालिदैन इस बात को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो समझते हैं कि हर वक्त नरमी दिखाना, कुर्बानी देना, बच्चों की हर जायज़ नाजायज़ बात मानना और हर लम्हा दस्तयाब रहना ही मोहब्बत की असल इलामत है। लेकिन वक़्त के साथ ही यही रवैया बच्चों की नज़र में मोहब्बत नहीं बल्कि कमज़ोरी बन जाता है और वो अपना इसे हक समझने लगते हैं। जब वालिदैन अपनी हर बात पर फ़ौरन हाँ कर देते हैं, अपनी राय को दबा लेते हैं और अपनी इज़्ज़त, वक्त और सुकून को कुर्बान कर देते हैं,
تو یہ بچے لاشعوری طور پر یہ سیکھ لیتے ہیں کہ اس تعلق میں اختیار کس کے پاس ہے، اور بدلے میں ماں باپ کو ایک تلخ حقیقت قبول کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ بچوں کی ہر بات ماننا چھوڑ دیں تو ابتدا میں یہ مرحلہ بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، اور دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں بچے دور نہ ہو جائیں یا ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہ خراب ہو جائے۔ مگر یہی وہ احساس لمحہ ہوتا ہے جب آپ خودداری کا راستہ اپنانے لگتے ہیں۔ پہلے والدین کو یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ آپ کی عزت آپ کے اصولوں، کردار اور وقار سے جڑی ہوئی ہے، نہ کہ بچوں کے وقتی خوشی یا ناراضگی سے۔ بچے الفاظ سے زیادہ احساسات کو سمجھتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ انہیں خوش کرنے کے لیے بے چین نہیں، آپ کے فیصلے مضبوط ہیں اور آپ کی زندگی صرف ان کے گرد نہیں گھومتی، تو ان کے اندر ایک نیا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اور وہ ہے احترام۔ اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عادتوں، خوف اور جذباتی کمزوریوں پر قابو رکھیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات سنیں، آپ کی موجودگی کو اہمیت دیں اور دل سے آپ کی عزت کریں، تو پہلا قدم یہ رکھیں کہ ان کی منظوری کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس دن آپ نے خود کو قیمتی سمجھ لیا، اسی دن سے بچوں کی نظر بھی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کے بچے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، شدید ضد کریں یا بدتمیزی سے بات کریں یا آپ کے سامنے زبان درازی کریں، تو فوراً رد عمل کے طور پہ غصہ آنا ایک فطری بات ہے۔ لیکن یہی وہ نازک لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر والدین ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو بچوں کے دل سے احترام کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ چیخنا، چلانا، بحث میں الجھ جانا، چیزیں پھینک دینا، مار پیٹ کرنا یا پھر بار بار اپنی قربانی جتانا وقتی طور پہ دل کا بوجھ تو ہلکا کر دیتا ہے، مگر یہ رویہ بچوں کے دل میں عزت و احترام کو پیچھے کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غصہ اور مسلسل بحث بچوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ جذبات پر قابو ضروری نہیں، اور بلند آواز ہی جیت کی علامت ہے۔ جب والدین خود کو بچوں کے برابر لا کر جھگڑنے لگتے ہیں تو اپنا وہ مقام کھو دیتے ہیں جو فطری طور پہ عزت کا باعث بنتا ہے۔ یہی وہ اہم بات ہے جسے برداشت کرنا والدین کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو نرم رکھیں، الفاظ کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں اور رد عمل جذبات کی بجائے شعور سے دیں۔ جب بچہ بدتمیزی کرے اور آپ اس کے برعکس پرسکون انداز میں جواب دیں تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ کے جذبات کے بہاؤ میں نہیں بلکہ اپنے اوپر مکمل قابو رکھتے ہیں۔ یہی مضبوطی دراصل احترام کی بنیاد بنتی ہے۔ بظاہر یہ راستہ آسان نہیں، کیونکہ اس میں والدین کو اپنے اندر کے غصے، دکھ اور بے بسی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر یہی برداشت آگے چل کر تعلق کو سنوارتی ہے۔ اکثر ایسا لگتا ہے کہ خاموشی رہنا یا نرم لہجہ اختیار کرنا کمزوری ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ والدین بغیر چیخے بھی اپنی بات منوا لیتے ہیں، بغیر بحث کے بھی اپنا حدود قائم کر لیتے ہیں، تو ان کے اندر آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات سنیں اور آپ کے فیصلوں کا احترام کریں، تو سب سے پہلے آپ کو خود وہ رویہ اپنانا ہوگا جو آپ ان میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بچے نصیحتوں سے کم اور مثالوں سے زیادہ سیکھتے ہیں، اور حقیقی عزت ہمیشہ عمل سے پیدا ہوتی ہے، الفاظ سے نہیں۔ بچوں کو اپنا دشمن بنانے کی بجائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی قدر کریں اور آپ کے دل کے ساتھ جڑے رہیں، تو ماں باپ چند مشکل مگر ضروری باتوں کو قبول کر لے۔ انہی میں سے تیسری اہم بات یہ ہے کہ والدین اور بچوں کے تعلق میں سب سے نازک مگر اکثر نظر انداز کی جانے والی چیزیں جذباتی ہیں۔ بہت سے والدین انجانے میں اپنی خوشی، اپنی تنہائی کا مداوا، حتیٰ کہ اپنی زندگی کا مقصد بھی اپنے بچوں پہ بنا لیتے ہیں، یعنی وہ قدم قدم پر بچوں ہی کے جذباتی طور پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ مگر جذباتی انحصار اس سے بھی زیادہ گہرا اثر ڈالتا ہے، جو اکثر ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اگر بچے پاس ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے، اور اگر وہ مصروف ہوں یا اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوں تو والدین خود کو عالی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ خاموش بوجھ ہے جو والدین
نادانستہ طور پر بچوں کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں۔ بچے اس بوجھ کو فوری طور پہ محسوس کرتے ہیں، اور جب والدین جذباتی طور پر ان پر زیادہ انحصار کرنے لگتے ہیں تو محبت کی بجائے دباؤ کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ انہیں یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اگر انہیں وقت نہ دیا گیا تو والدین دکھی ہو جائیں گے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں آگے نکل گئے تو والدین تنہا رہ جائیں گے۔ یہ احساس بچوں کے دل میں عزت پیدا نہیں کرتا، بلکہ الجھن، تھکن اور بعض اوقات دوری کا سبب بنتا ہے۔ بچے لاشعوری طور پر ایسے والدین سے فاصلہ اختیار کرنے لگتے ہیں جو ہر لمحے ان پر منحصر ہوں، کیونکہ وہ اس مسلسل ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جذباتی خود کفالت کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کر دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خوشی، سکون اور وقار کو صرف بچوں کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے۔ جب والدین اپنے جذبات کو خود سنبھالنا سیکھ سکتے ہیں تو ان کے اندر ایک ایسی مضبوطی پیدا ہوتی ہے جو بغیر الفاظ کے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایسے والدین بچوں سے مانگتے نہیں بلکہ دیتے ہیں، توجہ کی بھیک نہیں مانگتے بلکہ اپنی موجودگی کی قدر خود قائم کرتے ہیں۔ جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین اپنی زندگی میں مطمئن ہیں تو ان کے دل میں ایک نیا احترام پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک آسان کام نہیں، کیونکہ اپنی تنہائی اور خوف کا سامنا کرنا سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کی عزت کریں تو آپ کو اپنی خوشی کی ذمہ داری خود لینا ہوگی، کیونکہ مضبوط والدین ہمیشہ مختلف نظر آتے ہیں۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ والدین ایک عام غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بچوں کی ہر بات پہ خاموش رہنا، ان کی بدتمیزی کو نظر انداز کر دینا اور صبر اور برداشت کی علامت سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہر بات سہ لیں گے تو رشتے محفوظ رہیں گے اور دوریاں پیدا نہیں ہوں گی، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جب والدین بار بار بے ادبی، سخت لہجے اور نظر انداز کیے جانے کو برداشت کرتے رہتے ہیں تو بچے آہستہ آہستہ یہی سیکھ لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو قابل قبول ہے۔ جو چیز روکی نہ جائے وہی عادت بن جاتی ہے، اور یہی عادت آگے چل کر احترام کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے ایک اہم بات کو جاننا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اس میں والدین کو ہمیشہ اچھے نظر آنے کی خواہش قربان کرنی پڑتی ہے۔ دل میں یہ خوف بھی ہے کہ کہیں بچے ناراض نہ ہو جائیں، ہمیں غلط نہ سمجھیں یا ہم سے دور نہ ہو جائیں، مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حدود قائم کرنے کا مقصد رشتہ توڑنا نہیں بلکہ اسے باوقار بنانا ہے۔ جب والدین یہ بات سمجھ جائیں کہ کون سا لہجہ، کون سا رویہ اور کون سی بات ناقابل قبول ہے تو وہ بچوں کو ایک بنیادی سبق سکھاتے ہیں کہ ہر رشتہ اصولوں اور احترام کے دائرے میں رہ کے ہی چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرسکون مگر مضبوط انداز میں اپنی بات رکھیں اور اپنے مقام کو واضح کریں۔ اگر بچہ بار بار بدتمیزی کرے اور آپ ہمیشہ خاموش رہیں تو دراصل آپ اسے یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے جذبات اور آپ کی عزت کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ یہی خاموشی وقتی سکون تو دے سکتی ہے، مگر بعد میں یہی کمزوری بن جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ حدیں سنجیدہ ہیں اور انہیں ماننا ضروری ہے۔ اسی تسلسل سے ان کے اندر احترام پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، محبت اور حدود ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں احترام بھی ہونا چاہیے، اور احترام تبھی قائم رہتا ہے جب حدود واضح ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو سنجیدگی سے لیں اور آپ کی عزت کریں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے وہ دائرہ مقرر کریں جس کے اندر رہ کے ہی تعلق آگے بڑھے، کیونکہ جو والدین اپنی عزت کی حفاظت کرنا سیکھ لیتے ہیں وہی اپنے بچوں کو بھی عزت کرنا سکھا پاتے ہیں۔ پانچویں اہم بات یہ ہے کہ بہت سے والدین اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ جتنا زیادہ
وہ اپنے بچوں کو دیں گے اتنا ہی زیادہ انہیں بدلے میں محبت اور احترام ملے گا۔ اسی سوچ کے تحت وہ اپنا وقت، پیسہ، سہولتیں، جذباتی تعاون، بلکہ اپنی ذات تک بچوں پر نچھاور کر دیتے ہیں، چاہے اس کا اعتراف ہو یا نہ ہو۔ شروع میں یہ سب قربانیاں محسوس ہوتی ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی مسلسل ایک ایسی عادت بن جاتی ہے جو تعلق کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ بچے اس رویے کو محبت کی بجائے اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، اور جہاں ہر چیز حق بن جائے وہاں احترام کی جگہ کم ہونے لگتی ہے۔ جب والدین بغیر کسی قدر کے دیتے ہی چلے جاتے ہیں تو وہ انجانے میں بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر سہولت ملے گی، چاہے رویہ کیسا بھی ہو۔ بچے یہ نہیں سیکھتے کہ وقت، محنت اور احساس کی بھی کوئی ایک قیمت ہوتی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ والدین ہر حال میں خود کو نظر انداز کر کے بھی ان کو دیتے رہیں گے۔ یہی وہ اہم بات ہے جہاں والدین کو ایک مشکل مگر ضروری فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مان لینا ہے کہ ہر قربانی محبت نہیں ہوتی اور ہر مدد حقیقی خیر خواہی نہیں ہوتی۔ یہ زندگی کا ایک کڑوا سچ ہے، مگر بہت اہم سچ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ سخت دل ہو جائیں یا محبت کم کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعور کے ساتھ توازن قائم رکھیں۔ جب بچے بدتمیزی کریں، ناشکری دکھائیں یا آپ کو نظر انداز کریں تو کچھ وقت کے لیے ان کو اضافی سہولتیں اور غیر ضروری خواہشات پوری کرنا روک دیں۔ جب آپ تھوڑا پیچھے ہٹتے جائیں گے تو یہ سزا نہیں بلکہ ایک خاموش سبق ہے۔ بچے آہستہ آہستہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے رویے کے نتائج بھی ہوتے ہیں، اور سہولت خود بخود نہیں ملتی بلکہ اس کا تعلق رویے سے ہوتا ہے۔ یہی احساس انہیں اپنے انداز پر نظر ثانی کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی قربانیوں کی قدر کریں اور آپ کی عزت کریں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اس طرح کی تبدیلیاں لے کر آئیں، اپنے آپ کو کچھ سخت بنائیں۔ جب بچے یہ سیکھ جاتے ہیں کہ عزت کے بغیر سہولت نہیں ملتی تو ان کے رویے میں خود بخود مثبت تبدیلی آنے لگتی ہے، اور یہی تبدیلی دیر پا احترام میں بدل جاتی ہے۔ چھٹی اہم بات یہ ہے کہ بہت سے والدین خلوص نیت کے ساتھ اپنی پوری زندگی بچوں کے نام کر دیتے ہیں۔ ان کی دلچسپیاں، دوستیاں، حتیٰ کہ خوشی کے لمحات بھی بچوں کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ ابتدا میں یہ رویہ محبت اور قربانی کی علامت محسوس ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی انداز ایک خاموش پیغام دینے لگتا ہے کہ والدین کی اپنی کوئی الگ دنیا باقی نہیں رہی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں احترام آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب والدین کی زندگی ہر وقت صرف بچوں کے گرد گھومتی رہتی ہے تو بچے خود کو مرکز سمجھنے لگتے ہیں۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ والدین بھی ایک مکمل انسان ہیں جن کے اپنے خواب، شوق اور خواہشات ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ والدین کی باتیں بھی نصیحت لگنے لگتی ہیں، ان کی موجودگی عام سی ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حد سے زیادہ قربانی ہمیشہ عزت نہیں بڑھاتی بلکہ بعض اوقات اس سے قدر کم ہو جاتی ہے۔ اپنے الگ اور بامقصد زندگی بنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بچوں سے دوری اختیار کر لی جائے، بلکہ اس کا مطلب اپنی ذات کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ جب والدین اپنے مشاغل سے فارغ ہوں، اپنی مصروفیات میں ضائع وقت کرنے کی بجائے بچوں پہ خصوصی توجہ دیں۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین ہر وقت فارغ یا دستیاب نہیں بلکہ اپنی زندگی میں مصروف، مطمئن اور متوازن ہیں تو ان کے رویے میں بھی تبدیلی آنے لگتی ہے۔ اب والدین کی موجودگی معمولی نہیں رہتی بلکہ قیمتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ بچے انہیں صرف نصیحت کرنے والے یا مطالبات رکھنے والے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ ایک مضبوط، خوددار اور باوقار شخصیت کے طور پر پہچاننے لگتے ہیں۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو حقیقی اور دیرپا احترام کو جنم دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اس لیے میرے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔